बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जी सर, आवाज़ आपकी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब आवाज़ ठीक है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। आज हमने इसके दो असबाक़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 18A B और 19A B। 18A हम पढ़ेंगे, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे कि कुरान सीखना आसान है, और ना सिर्फ आसान है बल्कि सबसे बेहतरीन काम भी है। और ग्रामर में हम फ़ाइल जाइल यानी काम करने वाले के लिए जो लफ्ज़ बोला जाएगा उन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ निकाते तालीम या शौक़ की बातें। और इंशाअल्लाह 18 असबाक़ के इख्तिताम पर हमारी कुल वोकैबलरी 222 अल्फाज हो जाएंगे, जो कुरान में 40,000 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल क़मर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार इरशाद फरमाया है वलक़द यस्सरना। इसको एक मरतबा सुन लें। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आसान किया है कुरान को ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए, तो कोई है जो सोचे समझे नसीहत हासिल करे। बड़ी ही इम्पोर्टेंट आया है। हमने जो लेसन का इंट्रोडक्शन लिया था, पहला लेसन, वहाँ हमने एक बात देखी थी कि ये आयत कुरान मजीद में कितनी मरतबा आई है, कोई बताएगा मुझे? जी, कोई एक जवाब दे दें। ये आयत कुरान में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है? 4 मरतबा आई है। और हम सब का ये यकीन और अकीदा है कि जो बात कुरान में आ जाए वो बरहक और सच होती है। तो एक मरतबा आने वाली बात कुरान में हक और सच होती है, तो जिस बात को तकरार के साथ बार बार जिक्र किया जाए तो उसके हक और सच होने की ये किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाता। तो वहाँ हमने ये बात की थी कि दिल में, जहन में कभी भी ये ख्याल ना आए कि कुरान सीखना मुश्किल है या मैं कुरान को नहीं सीख सकता, क्योंकि अल्लाह ने एक मरतबा नहीं 4 मरतबा कुरान मजीद में ये ऐलान फरमाया है कि हमने कुरान को सीखने के लिए, ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए आसान बनाया है। ठीक है जी। तो इस आयत के पढ़ते और सुनने के साथ हमारे अंदर ये फीलिंग्स पैदा होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं कुरान को सीखने का, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम ये चीज़ जहन में बिठा लेंगे कि ये मुश्किल नहीं है, तो हमारा दिमाग इस अंदाज से चीज़ों को लेना शुरू करेगा कि हमें कोई भी चीज़ मुश्किल महसूस नहीं होगी। आप दुनिया की ज़िंदगी में देखें कि किसी काम का करने का इरादा कर लिया जाए, अज़्म कर लिया जाए और ये तय कर लिया जाए कि हमने ये काम करना है, तो फिर मुश्किल काम भी और मुश्किल टास्क भी अचीव हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे दिमाग के काम करने का अंदाज़ है
کہ اگر ہم پہلے سے یہ ذہن بنا کر بیٹھیں گے کہ یہ مشکل کام ہے تو وہ تھوڑا مشکل بھی ہمیں زیادہ مشکل لگے گا. اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت یہ پیغام اور میسج دیتے رہیں کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے دیکھتے ہیں اس کے لفظ بہ لفظ ترجمے کو. وَلَقَدْ وَلَقَدْ ہمارے سارے پہلے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں. واو کا معنی اور، لام البتہ تاکید کے لیے، انڈیڈ قد بھی تاکید کے لیے، یقیناً کے معنی میں فار شور. 3 الفاظ تھے، وا، لا اور قد، اور البتہ تحقیق. اللہ رب العزت نے اس بات کو ڈبل تاکید کے ساتھ اور ڈبل ایمفیسس کے ساتھ سٹریس دیتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا ہے. یسرنا ہم نے آسان کیا ہے. یسرنا یسر کا معنی آسانی اور نا کا معنی ہم نے کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں فعلنا ہم نے کیا، فتحنا ہم نے کھولا، نصرنا ہم نے مدد کی. ایسے ہی ہے یسرنا ہم نے آسان کیا. یہ بھی افعال کے ٹیبلز میں سے ہے، لیکن یہ ٹیبلز انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیولز میں جا کر پڑھیں گے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور اس کے اپوزٹ آتا ہے عسر، مشکل. اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان جو ہے وہ ٹپ یہ ہے کہ جو لفظ بولنے میں آسان ہے اس کا معنی بھی آسانی والا ہے، اور جو لفظ بولنے میں تھوڑا محنت سے بولنا پڑتا ہے اس کا مطلب اور معنی مشکل ہے. یسر آسانی سے بولا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ عسر بولیں گے، ابھی آپ تجوید کا سیشن کر رہے تھے تو عین کے مخرج کو دیکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے جب بولیں گے تو عسر بولنے میں تھوڑا سا زیادہ محنت ہے. تو یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یسر کا معنی آسانی، یسرنا کا معنی ہم نے آسان کیا ہے. القرآن کس کو آسان کیا ہے؟ قرآن کو آسان کیا ہے. قرآن کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یا بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. تو قرآن کے نام میں بھی معجزہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور آج نان مسلمز بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے. لِلذِّکْرِ یہ 2 الفاظ ہیں. لی کا معنی لیے اور الذکر کا معنی ذکر، اور پھر ذکر کے 2 مفہوم کہ ذکر کا معنی یاد کرنا یا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو ان دونوں معنوں میں ذکر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. کوئی آدمی اگر قرآن کو یاد کرنا چاہے، زبانی یاد کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے. آج ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں 7 سال کے بچہ ہے تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ 60-70 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی اگر یاد کرنے کی اور حفظ کرنے کی ٹھان لیں تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ حفظ کر ہی لیتے ہیں. اور دوسرا معنی سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو قرآن ان دونوں کاموں کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے بھی اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے. حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی آیات کو پڑھ کر اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے فتویٰ جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کو فتویٰ دینا چاہتے ہیں، احکام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی محنت مزید ہمیں کرنی ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا اس کو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے دونوں اینڈ سے. ہمارے ہاں علماء کرام عام طور پر جو ہے وہ اکثریت یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جی قرآن کو خود سے نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خود سے پڑھو. تو یہ دونوں میرے خیال میں یہ ایکسٹریمز ہیں. درمیان میں یوں رہنا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ، ان کو بھی اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ گمراہی یا
غلطی کا امکان اس وقت ہوگا جب آپ کم محنت کے بعد کم محنت کے ساتھ جو ہے وہ احکام اور فتووں کی طرف چلے جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے صرف قرآن کا ترجمہ سیکھا ہوا ہے، آپ کو حدیث کے بارے میں جو ہے وہ علم نہیں ہے، صرف آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے ترجمے کے ساتھ، احادیث کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، تو آپ قرآن کی تشریح کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فتویٰ دینے اور احکام نکالنے کے لیے تو مزید محنت کرنی پڑے گی، حدیث کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور جو ہے وہ جن لوگوں نے اس سے پہلے محنت کی ہے ان لوگوں کی جو تفاسیر اور محدثین کی باتیں ہیں، احادیث کی تشریحات ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر احکام نکالنے اور فتوے دینے کا کام ہو سکے گا، اور اس کے لیے یقیناً بہت محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بالکل ایک عام آدمی کی ضرورت ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور مجھے اس سے فوری طور پر میرے اندر اثر ہو، میرے دل پر اثر کرے اور میری زندگی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں، میرے عقائد درست ہونا شروع ہو جائیں، اور میری جو اندر کی فیلنگز ہیں اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو، اور دنیا میں رہنے کے لیے میں وہ طریقہ اختیار کروں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن سیکھنا بہت آسان ہے۔ اور وہ کیسے آسان ہے؟ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں کا کورس تھا، اور صرف نماز کو لے کر